नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज हमारा लेसन इंशाल्लाह सूरह सजदा आयत नंबर 15 से है। इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्नमा सिवाय इसके नहीं के युमिनु ईमान लाते हैं बि आयातिना हमारी आयात पर अल्लदीना वो लोग के इदा जब दुकिरू उनको नसीहत की जाती है बिहा उनसे यानी उन आयात के जरिए से तो उनकी कैफियत क्या होती है खर्रू वो गिर पड़ते हैं सुज्जदन सजदा में वसब्बहू और तस्बीह करते हैं बिहम्दी तारीफ के साथ रब्बिहिम अपने रब की वहुम और वो ला यस्तकबिरून नहीं तकब्बुर करते। अब यहाँ पर उन लोगों का जिक्र है कि जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत पर ईमान लाते हैं और फिर आगे से हमें पता चलेगा कि उनकी कुछ खूबियां बताई जा रही हैं कि वो लोग यानी हमारी आयत पर एक्चुअली यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत पर असल में कौन से लोग हैं जो कि ईमान लाते हैं कि जब उनको इन आयात के ज़रिए से रिमाइंडर्स दिए जाते हैं, नसीहत की जाती है, तो ऐसे में क्या है कि वो फ़ौरन सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की, अपने परवरदिगार की तारीफ़ के साथ तस्बीह करते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते, गुरूर नहीं करते। और फिर क्या है ततजाफा अलग रहते हैं जुनूबुहुम उनके पहलू अन से अलमदाजिई बिस्तरों से यदऊना पुकारते हैं रब्बहुम अपने परवरदिगार को खौफन खौफ के साथ व तमअन और उम्मीद से व मिम्मा और उसमें से जो रज़क़नाहुम रिस्क दिया हमने उनको युनफिकून खर्च करते हैं। और मजीद क्या है कि इनके पहलू इनकी यानी जो करवटें हैं ये अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं और क्या करते हैं यानी रातों को उठते हैं और अपने रब को पुकारते हैं खौफ और उम्मीद के साथ और जो कुछ अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको रिस्क में से अता किया है उसमें से वो खर्च करते हैं। अब यहाँ पर ये जो आयत हैं इसमें ईमान वालों का जिक्र है जो अल्लाह सुब्हाना ताला के नज़दीक में एक्चुअली मोमिन है कि जो कि सचमुच में असल में सही वाला ईमान लाए हुए हैं। और उससे पहले हमने जैसे देखा था कि लोग हैं जो कि यानी मुजरिम थे और जब यानी इस दुनिया में उन्होंने बात नहीं मानी और जब मौत के बाद यानी अपने रब के पास पहुंचे तो तब क्या कहते हैं कि या अल्लाह अब हमें हर बात की समझ लग गई है, हमें इस दुनिया की रियलिटी, इस जिंदगी की हकीकत, ये जो दुनियावी जिंदगी है ये सब हमारी समझ में आ गया और अब क्या है कि हमें वापस भेज दो ताकि हम जो है हम भी इन तमाम आपकी बातों पर यकीन करने वाले बने और अमले सवाले करें। लेकिन ऑब्वियसली उनका ये सब कहना जो है बेकार जाएगा क्योंकि ये मोहलत जो है ना सिर्फ इसी दुनिया की हद तक है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं यानी आगे क्या जिक्र हुआ कि यानी अल्लाह ताला ने तमाम बातें क्लियर कर दी और इंसान को इख्तियार दे दिया कि वो अपनी पसंद से अपनी मर्जी से दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का इख्तियार कर ले, एक रास्ते को इख्तियार कर ले। और फिर ये भी है कि यानी एक्चुअली जो है यानी इंसानों और जिन्नों को अ, जबरदस्ती की और जबरी अतात के लिए नहीं पैदा किया गया बल्कि उनको फ्री विल दी गई है। और क्योंकि अगर ये फ्री विल यानी अगर जबरी ईमान हो और उसके साथ इंसान को इख्तियार भी दिया जाए तो ये फ्री विल फिर इसका होना या ना होना बेकार है। तो फ्री विल क्यों दी गई? क्योंकि अल्लाह ताला को जबरदस्ती का ईमान मतलूब नहीं है बल्कि क्या है कि इंसान खुद जो है अपने अक्ल शऊर के साथ जो है सही और दुरुस्त रास्ते का अपने लिए इंतखाब करे। और फिर ये भी है कि यानी इंसानों को और जिन्नों जिसमें के जिन भी शामिल हैं यानी जितनी भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं उसमें से जिन और इंसान ये दो ऐसी मखलूकात हैं जिनको अल्लाह ताला ने तमीज़ करने की कुव्वत दी है, पहचान दी है और उसके साथ साथ जो है ना कुव्वत इरादा और इख्तियार भी दी है। और इसीलिए क्या है कि हम मुकल्लिफ भी हैं यानी हम जो कुछ करेंगे अपने अमाल के हम जवाबदेह भी हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अक्ल और शऊर भी दिया, पहचान भी दी और इख्तियार भी दिया। अब है क्या कि इंसान ने इस दुनिया में जो है यानी इन दोनों मखलूकात ने अल्लाह ताला के अता करदा इख्तियारात का नाजायज़ और गलत इस्तेमाल किया। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने यानी ये चीज़ बहुत और ये सब कुछ क्यों किया गया कि अकल दी और साथ इख्तियार दिया क्योंकि दुनिया जो है ये आजमाइश गाह है। और
یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اب ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے بطور آزمائش بنائی گئی ہے، لیکن اکثریت جو ہے نا اس آزمائش میں فیل ہو رہی ہے، اور اس دنیا کی یہ جو ریالٹی ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہی. اور ہے بھی کیا کہ اگر ہم دیکھیں کہ کوئی بھی جو ہم دنیاوی جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو امتحانات ہوتے ہیں، جانچ کیا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، تو بیسیکلی یعنی لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے ایگزام کے لیے، اور پھر اس کے بعد ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کبھی بھی سیدھے سیدھے نہیں ہوتے، ہمیشہ ٹرکی ہوتے ہیں، اور اس طرح سے بنائے جاتے ہیں کہ دینے والا جو ہے نا تھوڑا الجھ جائے، یعنی اسے سمجھ نہ لگے. تو یہ دنیا کا جو آزمائش ہے نا، اس میں بھی ہمیں ہر طرح سے ہمیں پریپیئر کیا گیا ہے، ہر طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے، ہر طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ سکھایا گیا ہے، انسٹرکشنز دی گئی ہیں. لیکن جس ٹیسٹ میں سے ہم گزر رہے ہیں نا یہ بہت ٹرکی ہے، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی سراسر دھوکہ ہے. جو نظر آتا ہے ویسا ایکچولی ہے نہیں، اور اس کی حقیقت وہی سمجھے گا جو کہ بہت دھیان سے رہے گا. ایسے ہی ہے نا کہ جب آپ یعنی ایک شخص ہے، اس نے بڑی اچھی تیاری کی ہے، لیکن اگر وہ سوال کو اچھے سے نہیں سمجھتا، کیونکہ سوال ہی میں ٹویسٹ ہوتا ہے، سوال ہی میں اصل وہ ٹرک چھپا ہوا ہوتا ہے، کہ اگر آپ سوال کو اچھے سے غور سے پڑھ لیں گے تو ایکوریٹلی جو ہے نا اس کا آنسر دے دیں گے. لیکن اگر انسان یوں بے دھیانی سے اچھا ہاں یہ تو بس مجھے آتا ہے، اس کا یہ جواب ہے، کر لے گا تو کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا. تو اسی طرح یعنی یہ زندگی کیا ہے کہ انسان بہت کانشیسلی اسپینڈ کرے، کیونکہ یہ امتحان کا ہے. اور پھر وہی بات کہ انسان جس طرح کا رویہ اس دنیا میں رکھے گا ویسا ہی اس کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا آخرت میں ملے گا. اب جو لوگ یعنی اس دنیا میں انسان یعنی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کو بھلائے رکھا، اور ان تمام چیزوں سے لاپرواہ رہے، تو قیامت میں بھی کیا ہوگا؟ انا نسیناکم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیں گے. بھلا دینا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ یعنی ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دیں گے. اور پھر کیا ہے کہ ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہوگا. اور کیوں ہوگا؟ بما کنتم تعملون، ان کے اپنے عمل کی سزا ہوگی. اب اس کے برعکس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ انما یؤمنون بآیاتنا، کہ یعنی ہماری آیات پر کون سے لوگ ایمان لاتے ہیں؟ جو کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو ان کا رویہ جو ہے نا لاپرواہی پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے کہ وہ اس کو یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یؤمنو بآیاتنا، کہ ان آیات کو کیا لیتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آیات کو لیں اور سمجھے کہ اچھا یہ باتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، یہ نصیحتیں ہیں، یہ احکامات ہیں، اور تمام چیزوں کو، تمام ڈسکرپشنز کو وہ دوسروں کے لیے فٹ کریں اور اپنے آپ کو اس میں سے ایکسکلوڈ رکھیں. نہیں، جب ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سنائی جاتی ہیں اور ان کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے، تو وہ فوراً جو ہے نا اپنی ذات کو سب سے پہلے جو ہے نا رکھتے ہیں، اپنی ذات کو اس میں جو ہے نا فٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ حکم، یہ نصیحت کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلے میرے لیے، میری ذات کے لیے. اور مجھے کیا ہے کہ ان آیات سے سبق لینا ہے، اور ان آیات کے ذریعے سے یعنی ان آیات کو امپلیمنٹ کرنا ہے سب سے پہلے کہاں پر؟ اپنی ذات پر. تو بیسیکلی یؤمنو بآیاتنا، کہ ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں ایکچول ایمان لانے والے جو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنی ذات کے لیے سب سے پہلے لینے والے ہوتے ہیں. اور یعنی ان کے ذہن میں یہ چیز بہت کلیئر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے. یہ جس کام کو کرنے کا کہا جا رہا ہے تو کس کو کہا جا رہا ہے؟ مجھے کہا جا رہا ہے. جس کام سے رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ مجھے کہا جا رہا ہے. اور ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم یعنی آیات کو پڑھتے ہیں، اگر کچھ اچھا ہو تو ہم فوراً اپنے آپ کو اس میں فٹ کرتے ہیں، اور کہیں پر کچھ اگر یعنی برا رویہ بتایا جائے کہ یہ رویے غلط ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ چیزیں ہیں، اور لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، تو ہم ہمیشہ ان رویوں میں دوسروں کو فٹ کرتے ہیں. ہاں فلاں جو ہے نا، یعنی ذہن میں جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اس ڈسکرپشن میں ہم دوسروں کو فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایکچولی کیا ہے کہ مومن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی آیات کو اپنی ذات کے لیے لینے والا ہوتا ہے، خود اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اور یہ بھی چیز کہ اذا ذکروا، کہ جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے
تو اس چیز کو وہ مائنڈ نہیں کرتے، یعنی یہ جو ریمائنڈرز ان کو دیے جاتے ہیں، یہ جو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے آیات کے ذریعے سے، تو اس چیز کو وہ یعنی بیسیکلی افینڈڈ نہیں ہوتے اور مائنڈ نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے، خرو، یعنی گر پڑتے ہیں فوراً، جو ہے نا سبمیشن، فوراً جو ہے نا اطاعت ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، یعنی بیسیکلی جو ہے، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے، خرو یعنی گرنا کیسا ہے کہ جیسے کہ یعنی بے قابو ہو کر، یعنی انسان کا اختیار نہیں ہوتا، یعنی کیا ہوتا ہے کہ آپ بے اختیار جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی انسان کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ ایسا کیوں، ویسا کیوں، اور اتنا کیوں تو اتنا کیوں نہیں، نہیں، جیسے ہی ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو فوراً 100% ٹوٹل سبمیشن میں جو ہے نا اپنے آپ کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی نصیحت کی، اور یہ جو گرنا ہے یہ عاجزی اور انکساری کو شو کر رہا ہے۔ عاجزی اور انکساری کو شو کرنا مینز کہ جو کمی اور جو عیب ان کو بتایا جاتا ہے کہ ان کے رویے میں یہ پرابلم ہے، اپنی اصلاح کر لیں، تو ایسے میں کیا ہے کہ فوراً ان کو اپنی ذات کی جو کمیاں ہوتی ہیں نا وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان سے وہ آنکھیں نہیں بند کرتے اور ان کو جسٹیفائی نہیں کرتے، بلکہ اپنی کمیوں کو، اپنے عیبوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہ ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اور یہ کہ یعنی بیسیکلی ہے کیا کہ ان کو اپنی ذات کا جو ہے نا بیسیکلی بہت اچھے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری کون کون سی اچھی باتیں ہیں، کون سی ہماری خوبیاں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنے عیب اور اپنی برائیاں بھی پتہ چل جاتی ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے میں یہ کمیاں بھی ہیں۔ دونوں چیزیں جو ہے نا ان پر بالکل یعنی کھل کر واضح ہو جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں۔ اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے کہ الحمدللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس چیز کو ہم بہت اچھے سے یعنی محسوس کر سکتے ہیں، ایکسپیرینس کر سکتے ہیں کہ سچ مچ میں ایسے ہی ہے کہ قرآن جو ہے نا ہمیں بہت اچھا سا آئینہ دکھاتا ہے۔ ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے، یعنی جیسے جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا اپنی ذات کے بارے میں بہت علم ملنے لگ جاتا ہے۔ اس سے پہلے نہیں ہم جان رہے ہوتے، یقین کریں کہ بہت کچھ غلط چل رہا ہوتا ہے اور ہم مان ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہمارے میں یہ برائی ہے، یا اور اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم میں کچھ اچھا بھی ہوتا ہے، ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا، ہم میں کچھ خیر بھی ہوتی ہے، کچھ پوٹینشیل اچھا بھی ہوتا ہے، ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ تو قرآن کیا ہے، انسان کے لیے ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اس کی ذات جو ہے نا بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے، لیکن اب اس کے بعد یہ ہم پر ہے کہ ہم وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یعنی کس طرح سے اپنی جو ہے وہ اصلاح کرتے ہیں، اور کس طرح سے اپنی خیر کو جو ہے نا مزید اس کو بڑھاتے ہیں، اور اپنی جو کمی ہوتی ہے اس کو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ خوبی ان لوگوں کی بتائی جا رہی ہے کہ جو اصل میں حقیقت میں ایمان والے لوگ ہیں، یعنی کیا ہے کہ اللہ کی آیات کو اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں، اور جب وہ اپنی ذات کے لیے لیتے ہیں تو ان کو اپنی برائیاں، خوبیاں سب ان پر واضح ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے، سجدن، سجدے میں پڑ جاتے ہیں، یعنی فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بیسیکلی سجدہ جو ہے نا، یعنی کیا ہے کہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم بہت چھوٹے ہیں، بہت ہی چھوٹے ہیں، اور بہت بے بس ہیں، اور بہت ہی جسے کہہ لیں کہ محتاج ہیں، یعنی ہم بہت ہی کمزور اور محتاج ہیں، اور اپنی عاجزی اور انکساری کا جو ہے انسان جو وہ اظہار کرتا ہے۔ اور یہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کس اس میں ہوتا ہے، یعنی یہ سجدہ جو اپنی اسمالنس اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گریٹنس کو انسان ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ کس اس میں ہوتا ہے کہ یا اللہ آپ کی طرف سے یہ جو باتیں آ رہی ہیں نا، تو یعنی میرے میں اتنی وہ نہیں ہے کہ میں ان کے سامنے اپنا سر اٹھا سکوں۔ یعنی بیسیکلی ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں کیا ہیں، اپنی جگہ پر سچی ہیں اور بالکل درست ہیں، اور اس کے مقابلے میں کیا ہوں اور میری عقل کیا ہے، بالکل بہت ہی چھوٹی ہے،
اور یعنی ایکچولی یہ اقرار کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ یعنی آپ کے تمام حکم کیا ہیں سر آنکھوں پر، آپ کے حکم کیا ہیں ہمارے لیے سب سے ٹاپ پر ہیں، اور ہم کیا ہیں، ہم بہت چھوٹے ہیں، اور یعنی ہم میں اتنا نہیں ہے کہ ہم آپ کے احکامات کے سامنے جو نا سر اٹھا سکیں اور اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں ایسا نہیں تو ویسا ہونا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں کیا ہیں، اپنی جگہ پر سچی ہیں، اور اگر کہیں کسی معاملات میں یعنی کسی حکم کے معاملے میں یعنی کیا ہو رہا ہے کہ انسان نہیں کر پا رہا ابھی جذبات کی وجہ سے یا کچھ حالات ہیں، کچھ بھی ظاہر سی بات ہے، یعنی انسان کمزور ہے کسی بھی وجہ سے، وہ اگر اللہ کے حکم پر ابھی اس طرح سے عمل نہیں کر پا رہا جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے تھا، تو ایسے میں سجدن یعنی وہ اپنی کمی کا اعتراف کرتا ہے، اور دوسری طرف اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ مجھ میں پرابلم ہے، اگر میں عمل نہیں کر پا رہا تو اس کا مطلب ہے پرابلم مجھ میں ہے، لیکن اللہ کا حکم کیا ہے، بالکل حق اور درست ہے۔ اور ساتھ میں کیا ہے، سبحو بحمدی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تعریف کے ساتھ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پرفیکشن ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو بڑائی ہے، اس کی جو طاقت ہے، اس کا جو اختیار ہے، ان تمام چیزوں کو انسان اس کا اعتراف کرتا ہے اور تسبیح کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے۔ یعنی بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا، جس طرح سے بنایا، جو بھی قوانین بنائے، جو بھی احکامات دیے، جو بھی نصیحتیں کی، یہ سب اپنے آپ میں کیا ہیں، پرفیکٹ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، پرفیکٹ ہے، اور بہت ہی عظمت والی ذات ہے، اور اسی کے پاس کیا ہے، اتھارٹی ہے ہر چیز کو کرنے کی، جیسا چاہے، جس طرح سے چاہے حکم دے، جس طرح سے چاہے چیزوں کو کر دے۔ اور پھر کیا ہے کہ آخر میں کیا کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تکبر نہیں کرتے۔ تکبر مینز کہ جو آیات ان کو پتہ چل جاتی ہیں، جو احکامات ان کے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیا ہے کہ وہ ان پر حتی الامکان جو ہے نا، یعنی پوری پوری کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ ایز اٹ از جو ہے وہ ان پر عمل کر سکیں۔ تو یہ بیسیکلی کن کا رویہ ہے، انما، یعنی اللہ تعالیٰ نے حصر کر دیا کہ ایکچولی جو ٹرو بلیورز ہیں، انما یؤمنو بآیاتنا، کہ ہماری آیات پر صرف یہی لوگ ہیں جو اصل کا ایمان رکھتے ہیں، کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے خرو گر پڑتے ہیں، سجدوں سجدے میں، وسبحوا بحمدی اور تسبیح کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، وہم لا یستکبرون اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور پھر کیا ہے، تتجافا جنوبہم، کہ ان کی جو پہلو ہیں وہ الگ رہتے ہیں، پہلو الگ رہتے ہیں، یعنی ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اور کیا ہے کہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، اور جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا، یعنی بیسیکلی دن میں بھی کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کرتے ہیں، اور کیا ہے کہ رات میں بھی یعنی اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ بیسیکلی خاص طور پر یعنی رات کے قیام کی بات ہے، تہجد کی بات ہے، اور تتجافا مینز یعنی یہ اس ورڈ میں کس قسم کے میننگز پائے جاتے ہیں کہ یعنی چھوڑنا۔ سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو پسند نہیں ہوتی، وہ آپ کے لیے بالکل بیکار ہوتی ہے، ناکارہ ہوتی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ایک چھوڑنا یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے جو کہ آپ کو پسند بھی ہے، کچھ آپ اس سے فائدہ بھی لے رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو رکھیں گے تو آپ کسی اور بہتر چیز سے بھی محروم ہو جائیں گے، تو یعنی آپ پھر اس چیز کو چھوڑتے ہیں کچھ بیٹر گیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ چیز آپ اس کو انجوائے تو کر رہے ہیں، آپ کو کچھ فائدہ بھی دے رہی ہے، لیکن اگر آپ اسی کے ساتھ رہیں گے تو ساتھ ساتھ میں آپ کوئی اچھی چیز جو ہے نا اس سے محروم بھی ہو جائیں گے، تو آپ اس اچھی چیز کو، بہتر چیز کو پانے کے لیے اپنی جو پسند یعنی پسند کی چیز ہے جس کو آپ انجوائے کر رہے تھے، آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو جو ہیں ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو رات کی نیند ہے انسان کو بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے، اور اسپیشلی جب یعنی
मिडल ऑफ द नाइट से थोड़ा सा अप जाता है, तो उस वक्त क्या होता है, बड़ी डीप स्लीप बन जाती है। शुरू में क्या होता है, आप लेटते हैं, अभी बहुत अच्छी से नींद नहीं आती, और वो वाला टाइम जो है ना, जो तीसरा पहर होता है, ऐसा होता है कि बहुत अच्छे की, बहुत मजे की गहरी नींद होती है, और उसको इंसान बहुत एंजॉय भी कर रहा होता है। लेकिन सुबहान अल्लाह, ये ईमान वाले कौन से लोग हैं कि जो उस वक्त में, जबकि नरम और गरम बिस्तर में बहुत गहरी नींद बहुत अच्छी लग रही होती है, उस चीज को अपनी, यानी जिस चीज को वो एंजॉय कर रहे होते हैं, उस चीज को वो छोड़ देते हैं किसी और चीज की खातिर। और ये जो है ना, देखें, यानी इसमें मिक्स्ड फीलिंग हो जाती हैं ततजाफा में, कि आप बिस्तर में रहना भी चाहते हैं लेकिन नहीं भी रहना चाहते, दोनों चीजें हैं, और फिर आप बेहतर के लिए उस चीज को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है कि नींद इंसान को बड़ी प्यारी होती है, और नींद की कुर्बानी जो है ना, ये कुछ आसान नहीं होता, खास तौर पे उस वक्त की नींद जो है ना, इसको छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और यहाँ पर जो है ना, ये क्या करते हैं कि रात को यानी उठते हैं, और कौन सी ऐसी चीज है, यानी जैसे हमने इसके मीनिंग्स में देखा ना, कि कुछ बेहतर है, उससे ज्यादा अट्रैक्टिव कुछ ऐसी बात है जो कि उनको नजर आ रही है, जिसके लिए वो अपना आराम जो है ना, उसको प्रेफर नहीं कर रहे, उससे बेहतर चीज है। हालांकि उस बेहतर चीज को पाने के लिए उनको थोड़ी सी तकलीफ में से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन वो यानी उनको इतनी अट्रैक्ट कर रही है कि वो उस चीज को छोड़ रहे हैं। तो वो क्या है, यानी कौन सी ऐसी चीज है जो कि उनको खींच देती है, निकाल देती है बिस्तर में से, यदऊना रब्बहुम, अपने रब को पुकारना, अपने रब से दुआएं मांगना, उससे मुलाकात करना, उससे बातें करना। ये ऐसी चीज है जो कि जब उनको नजर आता है, तो यानी फिर उनके लिए वो बिस्तर जो है ना, वो अहम नहीं रहता। ये ऐसे ही है ना, कि जैसे क्या होता है, जैसे यानी आगे भी बताया गया ना, कि खौफों व तमाओं, कि खौफ और उम्मीद। यानी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं ट्रैवल करना हो, और क्या है कि यानी अर्ली इन द मॉर्निंग ट्रैवल करना है, तो रात को आप जब सोते हैं तो आपको अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सुबह 5 बजे निकलना है, तो आप जो है उसके लिए 3 बजे उठेंगे, है ना। अब 3 बजे क्या है कि आप हर सूरत उठ जाएंगे, आम दिनों में नहीं आप उठ पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि आपको ट्रैवल करना है, तो एक खौफ है कि अगर मैं टाइम पे नहीं उठा तो मेरा सफर जो है उससे मुतासिर होगा, या अगर फ्लाइट है तो वो मिस हो जाएगी। तो इंसान, यानी एक खौफ है, एक मुहर्रिक है जो कि उसको उठने पर मजबूर कर देता है, अदरवाइज नहीं आप उठ सकते। कुछ ना कुछ मुहर्रिक होता है जो कि इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसमें से यानी निकाल देता है, आपको बिस्तर में से निकाल देता है। तो यहाँ पर ये जो मुहर्रिक है जो कि इन मोमिनों को निकालता है बिस्तर में से, तीसरे पहर में, वो क्या है, अल्लाह ताला से बातें करना, अल्लाह ताला से दुआएं मांगना, और अल्लाह ताला से मुलाकात करना। ये चीज जो उनको बिस्तर से निकाल देती है। और ये चीज भी हमें पता है ना, कि जैसे इस पहर पे क्या होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला जो है वो आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं, और खुद निदा लगाते हैं, सुबहान अल्लाह, कि कोई है जो आके मुझसे सवाल करे और मैं उसको उसका सवाल दूं, कोई है जो मुझसे दुआ मांगे, उसकी दुआ को मैं कबूल करूं, और कोई है जो कि तीसरी चीज क्या थी, बख्शिश मांगे, कोई है जो मुझसे मफरत मांगे तो मैं उसको बख्शिश जो है वो अता कर दूं। तो सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह सुबहाना ताला जो है, तो बेसिकली यानी अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर तशरीफ लाते हैं और खुद निदा लगाते हैं। तो ये चीज उनको इतनी अट्रैक्ट करती है कि उनका रब जो है उनको पुकार रहा है, निदा लगा रहा है, तो इस चांस को वो मिस नहीं करना चाहते, इस चांस को मिस नहीं करना चाहते। और फिर क्या है, यानी खौफ बेसिकली क्या है कि यानी अल्लाह ताला की यानी अजमत का खौफ उनके दिलों पर छाया होता है बहुत। यानी हमने पीछे देखा कि जब वो अल्लाह ताला की आयात सुनते हैं तो किस तरह से अपना आप झुका देते हैं, टोटल सबमिशन है, और तकब्बुर नहीं करते, अल्लाह ताला के अहकामात को सर आंखों पर लेते हैं, और पूरी पूरी जो है कोशिश करते हैं कि अल्लाह के अहकामात को माना जाए, अपनी गलतियों को, अपनी कोताहियों को कबूल करते हैं। इन तमाम कामों को करने के बावजूद क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला की अजमत और बड़ाई का डर जो है ना उनके दिल में होता है, ये खौफ उनके दिल में होता है कि हाँ, यानी अल्लाह ताला की जात इतनी बड़ी है
کہ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو ہم سے کمی رہ جاتی ہے، تو اس بات کا خوف کہ ہمارے سے جو کمیاں رہ گئی ہیں کہیں ہماری ان پر پکڑ نہ ہو جائے، تو اس خوف سے کیا ہے وہ راتوں کو بھی یعنی اٹھ بیٹھتے ہیں، بستروں سے نکل جاتے ہیں، جبکہ نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، طمع، امید بھی بہت ہوتی ہے اپنے رب کو، خوف سے بھی یعنی خوف بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ وہ اچھی امید لگا کر رکھتے ہیں کہ یا اللہ ہم انسان ہونے کے ناطے جتنی کوشش کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری کمیوں کو نظر انداز کر کے اپنی رحمت سے ہمیں بخش دے گا، اپنی رحمت میں ہمیں شامل کر لے گا۔ اور یہ چیز بھی ہے نا کہ جیسے یعنی بیسیکلی یہ جو چیز ہے نا کہ خوف اور امید، یہ دونوں چیزیں، دونوں پہلو جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کی پکڑ کا خوف، اس کی عظمت کا ڈر جو ہے نا انسان کے دل میں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کی رحمت کی امید بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ کسی ایک چیز میں جو ہے نا وہ ہمیں ایکسٹریم پہ نہیں جانا چاہیے کہ صرف ڈر ہی ہو، انسان کوشش بھی کر رہا ہے پھر بھی بس ہمیشہ اسی اس میں رہے، ہائے میرے تو عمل لگتا ہے قبول ہی نہیں ہوں گے، اور لگتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، یا پھر یہ کہ کچھ کرو بھی نہ، اور obviously ہم یعنی کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا یہ کافی ہو گیا، یا ہم سے کوئی یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے گڑبڑ ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کمی رہ جاتی ہے، تو انسان نیک کام کرے اور سمجھے کہ بس میں جو کچھ کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں اور میں تو بس بخشا گیا اور میری تو پکڑ نہیں ہونے لگی، تو یہ دونوں ایکسٹریم کے رویے ہیں۔ کیا ہے، یعنی خوف بھی ہونا چاہیے پکڑ کا، اور اپنے رب سے امید بھی ہونی چاہیے، اور یہ جو امید کا پہلو ہے نا یہ بیسیکلی غالب رہنا چاہیے۔ اور جیسا کہ ہمیں ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس حال میں نہ مرے کہ وہ اللہ سے حسن زن نہ رکھتا ہو، یعنی کیا ہے کہ انسان کوشش کے ساتھ کوشش کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھی امید ہمیشہ لگا کے رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ جو چیز ہے کہ یہ جو رات کی عبادت ہے، تو سبحان اللہ اس میں ایک بڑی پیاری حدیث آتی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، راستے میں چلتے چلتے یعنی ایک دن کیا ہوا کہ میں آپ کے بہت قریب ہو گیا اور میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اس کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے۔ یعنی انہوں نے کیا پوچھا کہ مجھے ایک ایسا عمل بتا دیں جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی بات پوچھی ہے، لیکن اس کے لیے بہت آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان بنا دے، اور وہ یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کیا میں تجھے نیکی کے دروازوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی نیکی کے دروازے کون کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور رات کو آدمی کا نماز ادا کرنا، یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، اور صدقہ جو ہے وہ گناہ کو مٹاتا ہے، اور اسی طرح رات کو آدمی کا نماز ادا کرنا، یعنی یہ جو رات کی نماز ہے، رات کا قیام ہے، تہجد کی بات ہے بیسیکلی۔ تو پھر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بات کہنے کے بعد کہ رات کو آدمی کا نماز ادا کرنا، آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، یعنی بیسیکلی یہ جو بھی ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ یہ جو آیت ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ تلاوت کی، اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ کیا میں تجھے اصل معاملہ یعنی کیا میں تجھے اصل معاملہ اس کے ستونوں اور اس کے کوہان کی بلندی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یعنی پہلے دروازوں کی بات ہوئی، اب آپ نے کہا کہ یہ اصل معاملہ ہے، اور یعنی اس کے ستون اور اس کے کوہان کی جو بلندی ہے نا اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو حضرت معاذ نے کیا فرمایا کہ یعنی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا اصل معاملہ تو اسلام ہے،
اس کا ستون نماز ہے اور اس کے کوہان کی بلندی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر فرمایا کیا میں تجھے ان سب کے قوام و بنیاد کے بارے میں بتاؤں، یعنی ان تمام چیزوں کی بنیاد کس چیز پر ہے؟ تو آپ نے عرض کی کہ ضرور ارشاد فرمائیں، تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ اس کو قابو میں رکھو۔ تو اس پر انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم جو گفتگو کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، یہ زبانوں کی لغو اور لایانی باتیں ہی تو ہوں گی جو لوگوں کو اندھے منہ جہنم میں گرا دیں گی۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ جو رات کو نماز کا ادا کرنا ہے، یہ بہت بڑے اعمال میں سے ہے، اور جیسے ہمیں یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ جو فرض نمازوں کے بعد جو سب سے زیادہ یعنی پسندیدہ نماز یا سب سے افضل نماز بن جاتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، یہ آخر میں جو بات کی گئی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ وہ صرف یعنی اپنی ذات کی حد تک نہیں ہوتے کہ صرف اپنی ہی اس تک رہیں، بلکہ کیا ہے کہ یعنی دوسروں کی اصلاح کے لیے بھی کرتے ہیں، یعنی صرف ان کے اپنی ذات کی حد تک نہیں رہتے، بلکہ کیا ہے دوسروں کے متعلق بھی جو ہے وہ سوچتے ہیں، یا جسے کہہ لیں کہ دوسروں کے متعلق بھی ان کو فکر ہوتی ہے، کیونکہ انفاق جو ہے دوسروں کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے فلا تعلم، بس نہیں جانتا نفسن کوئی نفس ماں اس کو جو اخفیا چھپا کر رکھی گئی لہم ان کے لیے من سے قرتی ٹھنڈک اعین آنکھوں کی، جزاءن بدلہ ہے بما اس کا جو کانو وہ تھے یعملون عمل کرتے۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی نفس نہیں جانتا اس چیز کو جو کہ چھپا کر رکھی گئی ہے ان کے لیے، اور وہ کیسی ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی ان کو بے حد پسند آئے گی۔ اور یہ جو چھپا ہوا ریوارڈ ہے، یہ جو چھپی ہوئی جزا ہے، بدلہ ہے، صلہ ہے ان کے کاموں کا، یہ کیسا ہے؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی بے انتہا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا اور ان کے لیے انتہائی پسندیدہ ہوگا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ جزاء بما کانوا یعملون، اس چیز کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی جنت کی بات ہے، اور یہ جنت جو ہے نا اس کے بارے میں یعنی کیا کہا گیا کہ یہ ایک ایسی یعنی بیسیکلی چیز ہے کہ ایکچولی یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی انسان کے دل میں ان کا تصور تک نہیں آیا۔ اور یہ حدیث بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا انہوں نے فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، یعنی یہی والی آیت فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، یہی والی آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی ایک اور روایت میں کچھ یہ اس طرح سے بھی الفاظ ہیں کہ جو تمہیں معلوم کروایا گیا اس کے علاوہ کے متعلق کسی دل میں تصور نہیں آیا۔ اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے جنت کے بارے میں کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ انتہائی نعمتوں میں ہوگا، وہ کبھی بدحال نہیں ہوگا، اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، اس کا شباب یعنی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان میں ان کا کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک بھی گزرا ہوگا۔ اب یہاں پر جو ہے نا ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت کی تو کچھ ڈسکرپشن جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے، تو اس کے بارے میں یعنی یہاں پر جو خاص طور پر جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہمیں ایک اور حدیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یعنی بیسیکلی انہوں نے جو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جو سب سے یعنی ہائیسٹ جو رینک ہوگا اس میں کون سے لوگ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو کہ میں نے منتخب کیا، جن کو کہ میں نے چن لیا، یعنی اللہ کے بہت خاص بندے۔ اور سبحان اللہ
اور ان کے لیے جو جنات ہیں، جو جنتیں ہیں، وہ ایسی ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی بڑی آنریبل ان کے لیے گھر ہوں گے، جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، اور اس کے بعد ان پر سیل یعنی لگا دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا اور اس کے بعد ان کو سیل کر دیا ہے۔ اٹ مینس کہ جو ان کے رہنے والے ہوں گے وہی وہ پہلے ہوں گے جو کہ اس گھر کو، ان گھروں کو دیکھیں گے، ان جنات کو دیکھیں گے، اس سے پہلے کسی نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں کہ کتنی یعنی زبردست چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں چھپا کر رکھی گئی، یعنی سرپرائز تھنگس، یہ بھی بڑا ہوتا ہے نا کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کو یعنی دیکھی ہوئی چیز ہے ایز اے گفٹ ملے تو اس کی اتنی خوشی نہیں ہوتی جو کہ ایک یعنی سرپرائز جو گفٹ ہوتا ہے، جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ نے سنا بھی نہیں ہوتا، یعنی بالکل آپ کے دل میں خیال بھی نہیں ہوتا، اور آپ کو وہ چیز مل جائے تو اس کی خوشی جو ہے نا کہیں زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ جو ایک ہمیں ایک اور پوائنٹ پتہ چل رہا ہے وہ کیا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، یعنی راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے، اور یہ جو رات کی عبادت ہے نا یہ لوگوں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے انٹل کہ انسان خود ہی باتوں باتوں میں بتا دے، خود ہی شو آف کر دے، خود ہی اس چیز کو ایکسپوز کر دے۔ ادروائز کیا ہے کہ یہ جو عبادت ہے نا یہ بہت چھپی ہوئی ہوتی ہے، یہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہی ہوتی ہے۔ تو جتنی یعنی ہڈن ان کی ڈیڈز تھیں، جتنے پوشیدہ عمل تھا، اسی طرح سے ان کے لیے اسی طرح کا ریوارڈ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اسی کے لیے جیسے حضرت حسن بصری جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یعنی ان کے وہ پوشیدہ اعمال تھے جو کہ ان کے اور اللہ کے بیچ میں تھے، اور اسی طرح سے سیم یعنی جیسے ہم پہنچتے ہیں سنتے یعنی پڑھتے ہیں نا کہ جیسے جس طرح کا گناہ ہوتا ہے اسی طرح کی سزا ملتی ہے، اسی طرح جو نیک عمل بھی ہے نا جیسا عمل ہوتا ہے اس سے ملتا جلتا بدلہ جو ہے نا اسی طرح کا جو ہے نا انسان کو دیا جاتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ کی آیات سے غافل رہے، لاپرواہ رہے، اللہ کو بھلا کے رکھا اس دنیا میں اور دنیا میں مشغول رہے، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا، یعنی ان کی طرف جو ہے نا بیسیکلی جس مرضی وہ حال میں رہیں ان پر جو ہے نا اپنی رحمت نہیں کرے گا، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دے گا۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں کیا چیز پتہ چل رہی کہ جس طرح سے انہوں نے اپنی نیکیوں کو چھپا چھپا کے کیا تو اسی طرح کے سیکرٹ ریوارڈز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملنے والے ہیں۔ اور کیا ہے کہ کوشش ہونی چاہیے کہ انسان یعنی اپنی نیکیوں کو یعنی میکسیمم جو ہے نا وہ اپنی حد تک رکھے، اپنی حد تک سے مراد کہ ان کو بہت زیادہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہے کیا کہ اس سے obviously ہم انسان ہیں اور بڑی کمزور ہیں، سیکنڈ لگتے ہیں ہمیں ایک کیٹیگری سے دوسری کیٹیگری میں فال کرنے کے لیے۔ تو کیا ہے کہ جیسے ہی ہماری جو نیکیاں ہیں دوسروں کے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر ہم میں جو ہے نا ریاکاری اور بڑا پن، تکبر، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان میں یعنی انسان خام خواہ میں خود کو جو ہے نا وہ بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ obviously لوگ جو ہے نا آپ کی نیکی پر تعریف کریں گے اور اس کے بعد نفس آپ کا جو ہے تعریف سننے پر ہر ایک کا موٹا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا یعنی بیسیکلی غلط کام جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اور اس کے علاوہ ہمیں جیسے یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے نا کہ آپ جب صدقہ اور خیرات کریں تو ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، تو اس میں بھی یہی ہے نا کہ اتنا سیکرٹلی کیا جائے۔ تو میکسیمم کچھ چیزیں تو ایسی ہوں گی کہ جو آپ سیکرٹ رکھنا بھی چاہیں گے تو وہ نہیں ہو سکتی، یعنی اور کسی نہ کسی سم ہاؤ وہ لوگوں کو پتہ چل جائیں گی، دوسروں کے سامنے آ جائیں گی، ایکسپوز ہو جائیں گی کہ اچھا آپ یہ نیکی کے کام کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ آپ یعنی چاہیں تو آپ ان کو صرف اور صرف اپنے اور اللہ کے بیچ میں رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ہے نا ہونی چاہیے کہ ہوتا کیا ہے یعنی obviously زیادہ تر چیزیں لوگوں کے سامنے کھل جاتی ہیں، اور ایسے میں کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا کام، کوئی ایک ایسی نیکی، چاہے کوئی عبادت میں سے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے کی بات ہو، کوئی ایک ایسی نیکی انسان کو رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں یقین کریں یعنی ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ نہیں کچھ بھی ہم کر لیں اس میں اتنی آلائشیں، اتنی ملاوٹ، اتنا یعنی میل کچیل بیچ میں گھس جاتا ہے کہ خود پریشانی ہوتی ہے۔ تو کیا ہے
کہ اس کا حل کیا ہے کہ انسان کوئی ایک ایسا کام اپنی زندگی میں ایسا سیکرٹ ضرور رکھ لے جس کی کسی کو خبر نہ ہو، وہ صرف اور صرف اللہ اور بندے کے بیچ میں ہو، تو انشاءاللہ وہ ایک ایسا کام ہوگا جو کہ ہر طرح کی آلائش سے نہ ضرور پاک رہ جائے گا، اور یہ کہ اللہ کرے کہ ایسا ہو اور وہی کام جو ہے ہماری بخشش کا جو ہے سبب بن جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب کیا ہے نیکسٹ آیا میں، یعنی دو باتیں ہمیں پچھلی دفعہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو کہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو بھولے رہتے ہیں، اور دوسری طرف مومن ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن آتا ہے، قرآن کی آیات آتی ہیں تو کیا ہے خروا سجدا وسبحوا بحمد ربہم وہم لا یستکبرون، اور پھر راتوں کو بھی اٹھ کر عبادت کرتے ہیں، رات کو یعنی یہ بے چینی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کی، اس سے باتیں کرنے کی، اس سے اپنے لیے بخشش کو مانگنے کی، اور اس سے امید کی جو امید رکھنے کی جو خواہش ہے، وہ کیا ہے کہ ان کو بے چین رکھتی ہے کہ وہ راتوں کو بھی اٹھ کر جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ یعنی ملاقات کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اب یہ دو رویے ہمیں پتہ چل رہے ہیں، اور دونوں کا انجام ڈفرینٹ ہے، دونوں کا آؤٹ کم، دونوں کا اینڈ ریزلٹ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے۔ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فَذُوقُوا بِمَا نَسِیتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، کہ اب مزہ چکھو اس لیے کہ تم نے کیا ہے کہ ملاقات کے دن کو بھلا کر رکھا، اِنَّا نَسِینَاکُمْ، کہ بے شک ہم نے بھی تم کو بھلا دیا، وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ ان کاموں کے سبب جو کہ تم کرتے تھے۔ اب یہاں پر جو دوسرے لوگ تھے ان کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا یعنی بدلہ رکھا ہوا ہے جو کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، امیجینیشن سے بیونڈ ان کے لیے ریوارڈز جو اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے ہیں جو کہ قرۃ اعین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی بہت وہ خوش ہو جائیں گے اس ریوارڈ کو دیکھ کر۔ کیوں؟ بما کانوا یعملون، یہ جزا ہے ان کاموں کی جو کہ انہوں نے کیا۔ دونوں کا ڈفرینٹ رزلٹ مل رہا ہے۔ مزید اس چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں، افمن کان مؤمنا، کیا جو شخص مومن ہو، کمن مانند اس کی ہے جو کانا ہو فاسقن نافرمان، لا یستوون۔ اب یہ سوال ہے، دونوں رویے، دونوں باتیں، دونوں راستے بہت کلیئر بتا دیے، جو چلنے والے ہیں ان کی کیریکٹرسٹکس بھی بتا دیں، خوبیاں بھی بتا دیں کہ ان کا رویہ دنیا کی زندگی میں کیسا ہوتا ہے اور ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہونے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک سوال کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، افمن کان مؤمنا، کیا جو شخص مومن ہو وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو کہ کیا ہے فاسقہ، جو کہ فاسق ہے، نافرمان ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک فرما بردار انسان اور ایک نافرمان انسان، یہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، نہیں برابر ہو سکتے۔ یعنی دونوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرما بردار اور نافرمان، ایک فرما برداری میں زندگی گزار رہا ہے، دوسرا نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے، اور دونوں کا انجام ایک ہی جیسا ہو جائے، دونوں مر کر مٹی ہو جائیں، یا دونوں کا انجام جو ہے آخرت کی زندگی میں سیم ہو جائے۔ لا یستوون، ایسا نہیں ہو سکتا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا اینڈ ریزلٹ ایک جیسا نہیں آنے لگا۔ راستے دو تھے تو ڈیسٹینیشنز بھی دو ہیں، ان کی منزل بھی کیا ہے؟ ڈفرینٹ ہوگی۔ اب کیا ہے؟ ام الذین، اب آگے مزید بتایا جا رہا ہے، تو وہ لوگ جو کہ آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، فلہم پس ان کے لیے جنات المأوا، باغات ہیں، ٹھکانہ ہے رہنے کا، نزلن مہمانی ہے، بما کانوا یعملون، اس کا بدلہ ہے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنات، جنت ان کا ٹھکانہ ہے، اور سبحان اللہ نزلن، ان کے لیے مہمانی تیار ہے۔ نزل بیسیکلی جو ہے نا، نزل یعنی کیا ہوتا ہے کہ جب گیسٹ آنے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ان کے لیے ہر چیز ریڈی کر کے رکھی ہوتی ہے، اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ آپ جائیں تو آپ کے میزبان نے آپ کے لیے ہر چیز ریڈی اینڈ سیٹ رکھی ہو،
ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان جائیں اور میزبان فٹافٹ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اچھا یعنی چیزیں آدھی ادھوری اور فٹافٹ، اور یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، تو مہمان جو ہے نا اتنا آنر فیل نہیں کرتا جتنی عزت وہ اس بات میں محسوس کرتا ہے کہ جب وہ پہنچے تو اس کے کھانے پینے، اس کے سونے کا، اس کا ہر طرح سے یعنی اس کی ضرورت کا ہر چیز، ہر سامان ایگزیکٹلی اس جگہ پر ہے جہاں پر کہ یعنی ہونا چاہیے، یعنی آ، اس کے بیڈ روم میں جو کچھ ہونا چاہیے اور واش رومز میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے سب کچھ وہاں پر پڑا ہوا ہے، یعنی ہر چیز ریڈی ہے۔ تو گیسٹ جو ہے نا بڑا آنر فیل کرے گا، بڑی یعنی اس چیز کو فیل کرے گا کہ واؤ، یعنی اسے کتنی زیادہ عزت دی گئی ہے۔ ایک وہ بھی ہے کہ گیسٹ بیچارے کو مانگنا پڑے، اچھا وہ فلاں چیز مل سکتی ہے، وہ چیز ہے، یہ چیز چاہیے، اس طرح سے ہے نا۔ تو یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہمانی جو ہے نا وہ سبحان اللہ تیار کر کے رکھی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بہت بہت ان کو جو ہے نا عزت اور اکرام ملے گا۔ وہاں پر صرف یہ نہیں ہے کہ نعمتیں ہوں گی، وہ نعمتیں جو ہے نا بہت عزت کے ساتھ ان کو دی جائیں گی، اور یہ چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ، اور وہ لوگ جو کہ فسقوا نافرمانی کی، فَمَأْوَاهُمْ، تو ان کے رہنے کی جگہ کیا ہے، النار، آگ ہے۔ کلما، جب کبھی ارادو، وہ ارادہ کریں گے، ان یہ کہ یخرجو، نکل جائیں، منہا، اس میں سے، اعیدو فیہا، اس میں پھر لوٹا دیے جائیں گے، وقیلا، اور کہا جائے گا، لہم، ان سے، ذوقو، چکھو، عذاب الناری، آگ کا عذاب، الذی، وہ کہ کنتم، تھے تم، بھی، جس کو تکذبون، جھٹلاتے۔ اب کیا ہے کہ یعنی جو لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، یعنی فاسق، فسق کیا ہوتا ہے، یعنی کھجور کی گٹھلی جو وہ اتنی رائپ ہو جائے، اتنی نرم ہو جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی گٹھلی بھی جو ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل تو خیر کافی کھجوروں کے ساتھ واسطہ پڑ رہا ہے کہ بہت جو نرم کھجور ہوئی ہوتی ہے اس کی گٹھلی جو ہے نا وہ باہر کوئی نکلی ہوتی ہے، اتنی یعنی نرم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو فسق کیا ہوتا ہے، یعنی ایسا انسان جو کہ اللہ کی مقرر کردہ حدوں کے اندر نہیں رہتا، اس میں سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو بیسیکلی یعنی وہ شخص جو کہ اللہ کی یعنی مقرر کردہ حدوں سے باہر نکلتا ہے، تو ایسے کے لیے ٹھکانہ کیا ہے، آگ کا ٹھکانہ ہے۔ اور جب کبھی وہ اس آگ میں سے نکلنا چاہے گا تو اس کو واپس پھر پلٹا دیا جائے گا اس میں سے۔ اور پھر کیا ہے کہ کیا کہا جائے گا کہ اس عذاب کا مزہ چکھو جس کو کہ تم جھٹلاتے تھے، یعنی تمہارا خیال تھا کہ میں جو کچھ بھی کر لوں اس کا کچھ مجھے کانسیکوینسز جو ہے نا دیکھنے نہیں پڑیں گے، کچھ برا نہیں ہونے لگا، میں اپنی منمانی کر لوں، میں جتنی بھی نافرمانی کر لوں اور جتنا بھی کھلم کھلا اللہ کے احکامات کو میں یعنی نہ مانوں، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا جاؤں، اس کا نتیجہ کچھ برا نہیں نکلنے لگا۔ بھی، یہ کیا ہے، یعنی نار، وہ یعنی وہ آگ جو کہ تم کیا تھے، تکذبون، تم جھٹلاتے تھے کہ نافرمانی کا انجام کچھ برا نہیں ہونے لگا۔ اور پھر کیا ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم ضرور چکھائیں گے ان کو، من العذاب، عذاب میں سے، الادنا، نزدیک کا، دونا، سوائے، العذاب، عذاب کے، الاکبری، بڑے کے، لعلہم، شاید کہ وہ، یرجعون، لوٹ آئیں۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو قیامت کے بڑے عذاب کے علاوہ دنیا میں کچھ چھوٹا نزدیک کا عذاب بھی ان کو چکھائیں گے، کیوں، تاکہ وہ یرجعون، لوٹ آئیں۔ اب یہ چیز بھی یہ دیکھیں، یہ بھی سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ انسان جب دنیا میں بھٹکتا ہے تو اس کی جو یعنی جو کچھ بھی وہ غلط کرے گا، جو بھی گناہ کرے گا، اس کی سزا اس کو آخرت میں تو ملنی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اسے دنیا میں بھی قریب سے ہی کچھ تھوڑا بہت اس کو جھٹکا دیا جاتا ہے، کچھ اس کی زندگی میں ایسا لایا جاتا ہے تاکہ وہ کانشیس ہو اور ریئلائز کرے، محسوس کرے، اور پھر کیا ہے، اپنے رب کی طرف واپس پلٹے۔ تو یہ عذاب کیا ہے، یعنی ادنا، یہ نزدیک کا ہے، یعنی دنیا ہی میں انسان کو مل جاتا ہے، اور لیسر ہے، کم اس کا ہے، نوعیت کا ہے، جبکہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ کیا ہے، وہ بڑا عذاب ہے، اس سے بڑے عذاب سے پہلے، بڑی سزا سے پہلے انسان کو دنیا میں اس کے غلط کاموں پر اس کو کچھ نہ کچھ یعنی کانسیکوینسز دیکھنے پڑتے ہیں،
اور وہ کیوں ہوتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، لعلہم یرجعون۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ جیسے کچھ بیماریاں ہیں، کچھ نقصانات ہوتے ہیں، کچھ ناکامیاں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں تاکہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے اور دیکھے کہ کیا کون سی ایسی گناہ ہیں، کون سی اس کی غلطیاں ہیں جو کہ ان تمام پرابلمز کا سبب بن رہی ہیں۔ اور وہ سبب کیوں بن رہی ہوتی ہیں؟ تاکہ وہ پلٹے اپنے رب کی طرف۔ اور اسی طرح جیسے اگر ہم، یعنی یہ تو انڈیویجولی ہے نا، اگر ہم اجتماعی طور پر دیکھیں کہ بہت سارے یعنی جیسے کہہ لیں کہ قدرتی آفات ہوتی ہیں، بہت بڑے لیول پر آتی ہیں، تو یہ بھی انسانوں کو بیسیکلی جھٹکا دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے اپنے رب کی طرف پلٹے۔ اور پھر کیا ہے، ومن، یعنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ومن، اور کون ہے، ازلم، زیادہ بڑا ظالم، ممن، اس سے جو ذکرہ، نصیحت کی جائے، بھی آیاتی، اللہ کی آیات سے، بھی آیاتی، آیات سے، ربی ہی، اس کے رب کی، ثم پھر اعرض، منہ پھیر لے، عنہا، اس سے، انا، بے شک ہم، من المجرمین، مجرموں کو، منتقمون، انتقام لینے والے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں دیکھیں کتنی کلیئر کر دیں، دو رویے بھی بتا دیے، ایک وہ ہے جو کہ غافل ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے، دوسری طرف وہ ہے جو کہ ہمیشہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اس کے سامنے وہ جھکا ہوا ہے، راتوں کو بھی اٹھ کر جو ہے اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس سے دعائیں مانگتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یعنی انسان کسی دھوکے میں، کسی غلط فہمی میں، کسی کنفیوژن میں نہ رہے۔ اگر یہ دو رویے ہیں، یہ کسی صورت میں لا یستوون، یہ برابر نہیں ہے، ان کا انجام ایک جیسا نہیں ہونے لگا۔ اور پھر بتا دیا جو ایمان لائے گا، عمل لائے گا، عمل کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، جو فسق اختیار کرے گا، نافرمانی اختیار کرے گا، اس کے لیے آگ ہے، اور دنیا میں اس کو جھنجھوڑا جائے گا مختلف طریقوں سے تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹے۔ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، یعنی اس سے بڑا ظالم شخص کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ ظلم جو ہے نا، یہ انسان اپنی ذات پر کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے اور وہ کیا کرے، اعرضا، منہ پھیر لیتا ہے، ان چیزوں کو، ان آیات کو، ان احکامات کو، ان نصیحتوں کو قبول نہیں کرتا، اور کندھے اچکا کر، جھٹک کر جو ہے وہ چلے جاتا ہے۔ تو بیسیکلی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، یعنی بیسیکلی ایکچولی یہی سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور یہ ظلم انسان کسی دوسرے پر نہیں کرتا، کسی دوسرے کی ذات پر نہیں کرتا، کہ جب اللہ کے احکامات، اس کی نصیحتیں اس کے سامنے آئیں اور وہ یعنی ان سے اعراض برتے، ان کو لینا نہ چاہے، اس کے دل میں تنگی پیدا ہو، یا وہ پھر ان کے مقابلے میں اپنی منمانی کرے، ایسا سب کچھ کر کے ایسا شخص کیا ہے، اپنی ہی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ اور یہ ظلم کیسا ہے، ازلمو، بہت بڑا ظالم ہے، اور وہ اپنی ذات ہی پر سب سے بڑا ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی، اور جب انسان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ رب کی آیات اس کے سامنے آتی ہیں، اس کی نصیحتیں آتی ہیں، ثم اعرض عنہا، اس سے وہ یعنی منہ پھیرتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ مجرم بن جاتا ہے۔ اور ایسے مجرموں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، منتقمون، ہم ہیں جو کہ انتقام لینے والے ہیں۔ اور یہ چیز کتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی دنیا میں آپ کسی کے ساتھ کچھ برا کریں اور وہ شخص جو ہے آپ سے انتقام لینے کی حیثیت نہ رکھتا ہو، یا یہ کہ نقصان آپ کو پہنچا سکتا ہو لیکن بہت زیادہ نہیں، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ بے فکرے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ منتقمون، یہ جو انتقام لینے والی ذات ہے، یہ کتنی بڑی ذات ہے۔ اور یعنی ڈرا دینے والی بات ہے کہ جب انسان اس طرح کا رویہ اختیار کر کے مجرموں کی لسٹ میں آ جائے گا، تو اس سے انتقام لینے والی ذات کون سی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ آ جائیں تو اس کو کون بچا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر کیا ہے کہ وَلَقَدْ، اور بے شک، آتَيْنَا، ہم نے دی، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتاب، کتاب، فلا، پس نہ، تکن، تم ہونا، فی مریۃ، شک میں، من لقائہ، اس کے ملنے کی،
वजअलनाहु, और बनाया हमने उसको हुदन हिदायत लिबनी इसराइल, बनी इसराइल के लिए। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि हमने जो है मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, तो आप जो है इस मामले में उससे मिलने के यानी मुलाकात के मामले में शक में ना पड़ना। अब ये जो यहाँ पर लिक़ाई ही है, ही की ज़मीर जो है ना, बेसिकली इसको क्या कहा गया कि ये जो है यानी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भी है, कि मूसा अलैहिस्सलाम के मामले में कि उनसे आप सल्लम की, बेसिकली यहाँ पर आप सल्लम से खिताब है कि यानी मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी गई, और इस मामले में कि आपकी मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी, इस मामले में आप शक में ना पड़ें। यानी आप सल्लम की मुलाकात जो है मूसा अलैहिस्सलाम से होगी, और कब होगी, जैसा कि हम जानते हैं कि शब मेराज में जो है आप सल्लम की मुलाकात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई थी। और दूसरा जो ही की ज़मीर है, ये कुरान की तरफ भी है, कि इसका मतलब फिर क्या है आयत का, कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किताब दी, तो आप सल्लम भी अपनी किताब के आने में कोई शक ना करें। यानी ये बेसिकली ये कुरान इसी तरह से आपको दिया जा रहा है जिस तरह से कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात दी थी। और इसके अलावा यानी हजरत हसन बसरी जो है ना, इसकी तफसीर ये भी करते हैं कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को एक किताब दी गई और लोगों ने उनकी तकजीब की, उनको सताया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ भी यानी ये सेम मामला जो है ना, ये चीजें आपको भी पेश आने वाली हैं। आपको भी अल्लाह ताला किताब दे रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि लोग इसी तरह जो है आपकी तकजीब भी करेंगे, आपको सताएंगे भी। और ये इन चीजों पर जो है ना, ये जो जितने भी ईजा, जितने भी तकलीफ आपको मिलेंगी, इन पर आप अपना दिल ना छोटा करें। बल्कि है क्या, ये तो यानी अंबिया की सुन्नत है। सुन्नत मीन के तमाम पैगंबरों के साथ जो है ना यही मामला होता रहा। और फिर क्या है कि ये जो किताब थी अल्लाह ताला ने, यानी तौरात क्या थी कि अल्लाह ताला ने इसको बनी इसराइल के लिए हिदायत का जरिया बना दिया। वजअलना, और हमने बनाया मिनहुम उनमें से, यानी बनी इसराइल में से, अइम्मतन पेशवा, यहदूना वो हिदायत करते थे, बि अमरिना हमारे हुक्म से, लम्मा जब, सबरू उन्होंने सब्र किया, वकानू और वो थे, बि आयातिना हमारी आयात पर, यूकिनून यकीन रखने वाले। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि हमने जो है यानी उनमें से पेशवा बनाए, और कब बनाए, जब उन्होंने सब्र इख्तियार किया। सब्र का मामला किया, सब्र का मामला किस कब इख्तियार किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला की भेजी हुई किताब, यानी यहाँ पर ये बनी इसराइल की बात हो रही है कि जब उनको तौरात दी गई, तो तौरात को उन्होंने लिया, सब्र के साथ उसके अहकामात पर उन्होंने अमल किया, और सब्र के साथ ही दूसरों की रहनुमाई भी की। और यही वो सब्र था जिसकी वजह से, यानी ये उनकी खूबी थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको इम्मा, इमाम बना दिया, पेशवा बना दिया। तो यहाँ पर जो है यानी ये चीज भी पता चल रही है कि यानी बेसिकली क्या है कि उनको यानी इमामत दी गई, और उनमें से कौन थे, वजअलना मिनहुम, यानी जो जो जिन्होंने जो है यानी सब्र किया, और सब्र के साथ जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पर अमल किया, और दूसरों की भी रहनुमाई की अल्लाह सुब्हानहू तआला की किताब की तरफ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्या किया, यानी बेसिकली गाइड बना दिया, पेशवा बना दिया, इमाम बना दिया। और वो क्या थे, अल्लाह ताला की आयात पर जो है वो यकीन रखने वाले थे। तो यहाँ पर जो है ना, ये चीज भी हमें पता चल रही है कि जो पेशवा हो, जो इमाम हो, उसकी खूबी क्या होती है कि यानी उसका अमल कैसा होता है कि वो अल्लाह ताला के अहकाम की दावत देते हैं, और लोगों की रहनुमाई करते हैं। और दूसरा ये कि इस काम को बड़े ही सब्र और यानी इस्तकामत के साथ जो है वो अदा करते हैं, और इस रास्ते में जितनी भी उनको तकालीफ आती हैं उस पर वो सब्र करने वाले होते हैं। और फिर ये कि अल्लाह ताला की आयत पर वो यकीन रखने वाले होते हैं, यानी अल्लाह ताला के वादों पर उनको पूरा यकीन होता है। और ये चीजें पता चल रही है कि जितना ज्यादा इंसान को यकीन होता है अल्लाह ताला की आयत, उसके वादों पर, कि अगर हम सही रास्ते पर चलेंगे और अल्लाह के अहकामात पर अमल करेंगे, तो अल्लाह ताला की मदद जो है हमारे लिए आएगी। तो जितना यकीन होता है उतना इंसान सब्र भी कर लेता है। पता होता है ना कि शाम को इफ्तारी होनी है, हमें इफ्तार पे खाना पीना मिल जाएगा, तो इंसान सब्र करता रहता है कि नहीं, हाँ, यानी यकीन होता है। और फिर क्या है कि यानी जितना यकीन होगा
اتنا ہی صبر انسان میں آ جاتا ہے، اور جتنا زیادہ صبر ہوگا اتنا ہی یعنی بیسیکلی امامت اور پیشوائی جو ہے نا اس کے وہ حقدار ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی خوبیاں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ انسان میں صبر اور یقین ہو، اور اس صبر اور یقین کے ساتھ خود بھی وہ عمل کر رہا ہے اور دوسروں کی رہنمائی بھی کر رہا ہے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ یعنی خوبی ہے پیشوا بننے کے لیے۔ اور پھر کیا ہے، ان ربک کا، بے شک تیرا رب، ہوا وہ، یفصلو، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامتی، قیامت کے روز، فیما، ان چیزوں میں کہ کانو وہ تھے، فی ہی جن میں، یختلفون، اختلاف کرتے۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ تمام چیزوں کے باوجود لوگ کیا ہیں، اختلاف میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ جتنا بھی سمجھا لیں بجھا لیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا فیصلہ کہاں پر ہوگا؟ قیامت کے روز ہوگا۔ اولم یہدی، کیا نہیں ہدایت ہوئی ان کو، لہم، ان کے لیے، کم، کتنی ہی، اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، من قبلہم، ان سے پہلے، من القرونی، امتوں میں سے، یمشون فی مساکنہم، چلتے پھرتے ہیں ان کے مکانات میں، مقامات میں، ان فی ذالک لآیات، اس میں بے شک کیا ہے، نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا وہ سنتے نہیں؟ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا ان کے لیے یہ انف نہیں ہے رہنمائی لینے کے لیے، اپنی اصلاح کرنے کے لیے، اور سیدھے راستے کو اختیار کرنے کے لیے، کہ یہ ذرا نظر دوڑائیں کہ کتنی قومیں تھیں جن کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، اور ان کے جو باقیات ہیں، جو کھنڈرات ہیں، جو ان کے گھر تھے، جو انہوں نے چیزیں بنائی تھیں، وہ کھنڈرات کی صورت میں ان کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، سب چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ چیز ان کے لیے، یعنی جو ابھی موجودہ لوگ ہیں، یہ انف نہیں ہے نصیحت پکڑنے کے لیے، کہ یہ لوگ تھے کہ جو سب کچھ بنا کر دنیا میں اتنا کچھ بنا کر گئے، اور آج وہ چیزیں باقی ہیں لیکن انسان باقی نہیں ہے۔ تو ایکچولی میٹر کیا کرتا ہے کہ انسان اپنی آخرت کی زندگی کی فکر کرے، کیونکہ یہاں دنیا کی فکر میں رہے، بہت کچھ بنا کر گئے، بہت کچھ اکٹھا کر کے گئے، لیکن رزلٹ کیا ہے کہ چیزیں رہ گئی ہیں لیکن خود نہیں ہیں۔ تو یہ جو ابھی لوگ موجود ہیں، جو ابھی زمین پر چل پھر رہے ہیں، ان کے گھروں کو دیکھتے ہیں، ان کی باقی جو پیچھے بچ جانے والی چیزیں ہیں ان کو وہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں، اولم یہدی لہم، کیا یہ انف نہیں ہے ان کو بات کو سمجھنے کے لیے، بات کو لینے کے لیے، کہ یہ دنیا کیا ہے، عارضی ہے، اصل کیا ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے انسان کو اس زندگی میں کمائی کرنی چاہیے۔ ان فی ذالک لآیات، اس میں بہت نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، کیا پس وہ نہیں سنتے؟ اولم، کیا نہیں، یرو، دیکھا انہوں نے، انا، کہ ہم، نسوقو، رواں کرتے ہیں، الماء، پانی کو، الی الارض، زمین کی طرف، الجرزی، جو کہ بنجر ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم ہیں، یعنی کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، بنجر زمین کی طرف پانی کو رواں کر دیتے ہیں۔ فَنُخْرِجُ، پھر ہم نکالتے ہیں، بھی، اس کے ساتھ، زرعن، کھیتی، تأکلو، کھاتے ہیں، منہ، اس میں سے، انعامہم، ان کے چوپائے، وانفسہم، اور خود ان کے نفس، افلا یبصرون، کیا پھر وہ دیکھتے نہیں؟ اب یہاں پر جو ہے نا، یعنی کیا کہا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ کس طرح سے بنجر زمین کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ پانی کو رواں کر دیتے ہیں، اور پھر اس میں سے کھیتی پیدا کرتے ہیں، یعنی مختلف چیزیں اگ جاتی ہیں، اور وہ مختلف چیزوں سے پھر انسان بھی کھاتے ہیں، ان کے جانور بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ایسی ہیں جن پہ کہ انسان غور و فکر کرے۔ اور یہ کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، کچھ کام بھی مشکل نہیں ہے۔ یعنی کس طرح سے بنجر اور بے جان زمین ہوتی ہے، اور ایک بارش سے اس میں جان پڑ جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یعنی جیسے کہ وہاں پر جو ہے یعنی جب مکہ میں سب کچھ ہو رہا تھا اور لوگ جو ہیں یعنی ایمان نہیں لے کر آ رہے تھے، بہت کم لوگ تھے، تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ کب جو ہے کوئی شخص جو ہے وہ یعنی مردہ سے جاندار بن جائے، مینز کہ یعنی مردہ دل تھا، کفر کے ساتھ تھا، اور اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ اس کو جو ہے ایمان اور ہدایت دے دے۔ اور پھر کیا ہے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا، کب، ہادہ، یہ،
الفتح فیصلہ، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، کل کہہ دیجئے یوم الفتح فیصلے کا دن، لا ینفعو نہیں نفع دے گا، الذین ان لوگوں کو جو کفروا کفر کیا، ایمانہم ایمان لانا ان کا، ولا اور نہ ہم وہ ینظرون مہلت دیے جائیں گے۔ اب بیسیکلی یہ جو مشرکین تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، تو وہ کیا کہتے تھے کہ یعنی اگر ہم آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا، ہمیں سزا دے گا، تو یہ جو فیصلے کا دن ہے یہ کب آئے گا؟ یہ کب ایسا ہوگا کہ ہماری پکڑ ہوگی؟ تو اس پر ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تم یہ جو اتنا عذاب کو مانگتے ہو، فیصلے کے دن کو مانگتے ہو، اپنی پکڑ کو مانگتے ہو، تو بات یہ ہے کہ جب فیصلے کا دن آئے گا، یعنی جب عذاب کا دن آئے گا، جب تمہیں پکڑا جائے گا، تو اس دن کیا ہے، لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، کہ کافر لوگوں کا ایمان لانا پھر ان کو قطعاً بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یعنی ایکچولی کیا ہے کہ یہ ابھی کا ہے معاملہ کہ اب ایمان لے کر آؤ۔ اب تم کہتے ہو کہ جب تمہاری پکڑ ہوگی، عذاب تم دیکھو گے تو تب تم مانو گے، تو تب ماننے کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اور اس وقت تمہیں کیا ہے، ولا ہم ینظرون مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، پس آپ ان سے اعراض برتیے، وَانتظر اور انتظار کرو، انہم بے شک وہ بھی منتظرون انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہر طرح سے، ہر لحاظ سے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آیات پڑھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، لیکن لوگ ہیں کہ سنتے نہیں ہیں اور بیکار کے سوال کرتے ہیں کہ اچھا کب عذاب آئے گا، کب ایسا ہوگا، قیامت کب ہوگی، کب ہماری پکڑ ہوگی۔ تو ان باتوں کو یعنی ایکچولی کیا ہے کہ جن کو نہیں ماننا وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ اپنے یعنی کیا ہے کہ بحث و مباحثے میں نہ الجھیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ حال پر چھوڑ دینے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو نصیحت نہیں کی جائے گی، مینس کہ ان کے بارے میں آپ اپنے آپ کو ہلکان نہیں کریں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں۔ باقی یہ کہ اگر یہ نہیں سمجھنا چاہتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اگر یہ بھٹکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ زبردستی کسی کو ایمان کی طرف نہیں لا سکتے۔ اور پھر کیا ہے کہ انتظار کرو، انہم منتظرون، یعنی انتظار مین کہ آپ اس بات کے منتظر رہیں کہ کب جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے۔ یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انتظار کرو، انتظار کس بات کا؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے آپ کے لیے ضرور آئے گی۔ اور یہ لوگ بھی جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ یہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ لوگ جو چھوٹی سی جماعت مسلمانوں کی ہے، کب یہ ختم ہو جائے گی، کب ان کا جو ہے یعنی خاتمہ ہوگا، اور کب یہ بالکل جو ہے وہ دب جائیں گے، کب یہ اپنی اس چیز کو، یہ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں یا یہ جو اسلام کو لے کے بیٹھ رہے ہیں، یہ کب ان چیزوں کو چھوڑیں گے۔ یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب مسلمان ختم ہو، اور آپ انتظار کیجئے کہ کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، کب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ تو بیسیکلی دونوں طرف جو ہے نا کہہ دیا گیا کہ انتظار کرو۔ آبویسلی ہوا کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی، مومنوں کے لیے آئی، اور کس طرح سے جو ہے یعنی جن کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کبھی مسلمان، یعنی کفار کیا سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا ایک فیز ہے، یہ فیز ہے، تھوڑی دیر کا ہے، اور مسلمان جو ہے نا یعنی خود ہی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائیں گے، مر مٹ جائیں گے، یہ تھوڑے سے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ، یہ چیز پھیلے گی نہیں، مضبوط نہیں ہوگی۔ لیکن دوسری طرف ہم نے کیا دیکھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی ایکچولی کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور کس طرح سے اسلام پھیلا بھی اور مضبوط بھی ہو گیا۔ تو الحمدللہ یہیں پر جو ہے ہمارا لیسن بھی کمپلیٹ ہو گیا، اور الحمدللہ جو ہے ہماری سورۃ السجدہ بھی جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ یہیں پر جو ہے اپنی کلاس اینڈ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ جو آج ہم نے خوبیاں پڑھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایکچولی اصل میں یعنی جن کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے، جو اللہ کی نظر میں اصل اور سچے ایمان والے ہیں، کہ اللہ کی آیات سے نصیحت پکڑتے ہیں اور اللہ کی آیات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والے ہوتے ہیں، فوراً جھک جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو یعنی فوراً ماننے والے ہوتے ہیں، قبول کرنے والے ہوتے ہیں، اور اپنے رب سے جو ہے
ڈرتے بھی ہیں اور اپنے رب سے انہوں نے بہت امید بھی لگا رکھی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اجر میں بھی شامل فرمائے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جنہوں نے کہ چھپ کر سیکرٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اچھے کام کیے، نیکیاں کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے سیکرٹ ریوارڈز جو ہیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں جب شامل کریں، آمین ثم آمین۔ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام۔